बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम लोग पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, इकनॉमिक्स पे बात करते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात होती है, सोशल मीडिया पे भी बात होती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे इस टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है मेंटल हेल्थ इशू। इस पे बात बहुत कम होती है, ना प्रॉपरली इस पे डिस्कशंस होती हैं, ना अवेयरनेस के उस तरह से कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं। चूँकि अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इकनॉमिक प्रेशर बढ़ने की वजह से, पोलराइजेशन होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और इस तरह के डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और उस वजह से जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो ये मसले मज़ीद गंभीर हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन, आज हम लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया है और हम लोगों ने दावत दी है प्रोफेसर आफ्ताब आलम साहब को, जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइकेट्री हैं अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। उनके साथ आज हम लोगों की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे डिटेल डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा सर आपको। बहुत शुक्रिया जी। आई फील ऑनर्ड कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जो फियर और फोबियाज़ हैं, ये बेसिकली सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के समझने के लिए ये बता दें कि ये है क्या, इनका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जी अच्छा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ के बारे में एक जेनेरिक बात करनी चाहिए ताकि हमें समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखें, जिस तरह हर इंसान की एक जिस्मानी सेहत है उस तरह हमारी ज़हनी सेहत भी है, और हम हमेशा साइकेट्रिस्ट ये बात कहते हैं कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अब जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इस वक्त मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट WHO ये कहता है कि बाय 2030 यानी अगले 4-5 साल में डिप्रेशन इज़ गोइंग टू बी द लीडिंग कॉज ऑफ बर्डन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। यानी दुनिया में 2030 तक सेहत में सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन होने वाला है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर उसका बड़ा असर पड़ता है, और कम से कम ये कैफियत 2 हफ्ते तक हो सकती है। डिप्रेशन आपके ज़हनी अलामतें भी डेवलप कर सकता है और जिस्मानी अलामतें भी, और ये बात बाज़ औक़ात लोगों को समझ नहीं आती कि डिप्रेशन के साथ आप मैदे की अलामतों की सूरत में डॉक्टर के पास आ सकते हैं, आप गुर्दों की अलामतों की सूरत में डॉक्टर के पास आ सकते हैं, आप दिल की अलामतों की सूरत में डॉक्टर के पास आ सकते हैं। तो डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी है और इसको समझने की ज़रूरत है और आवाम में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ये भी बताने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन खुदा न खास्ता कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन को इंटरचेंजेबली पागलपन के साथ उसको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए फिर वो अवॉइड करते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं समटाइम। तो डिप्रेशन में लोग बाज़ औक़ात जैसे नींद के मसाइल हो सकते हैं, भूख नहीं लगती है, तबीयत बग़ैर वजह के खफा रहती है, रोना आता है, आपको ज़िंदगी उस तरह अच्छी नहीं लगती जिस तरह अच्छी लगनी चाहिए। तो ये अलामतें, और बाज़ औक़ात अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे चले जाए तो आपको ज़िंदगी से नफ़रत महसूस होने लगती है और बाज़ औक़ात इन एक्सट्रीम केसेस ख़ुदकुशी के ख़यालात भी आ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको टाइम पे डायग्नोज़ किया जाए और इसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, डिप्रेशन भी और जितनी भी बाकी ज़हनी बीमारियां हैं इनके बारे में हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल रीज़न्स, यानी कुछ जिस्मानी अंदरूनी वजूहात हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि माहौल से ताल्लुक़ रखती हैं, और कुछ ऐसी वजूहात हैं हमारी सोच से ताल्लुक़ रखती हैं। तो डिप्रेशन में एक बड़ा फैक्टर मौरूसियत का है, यानी अगर आपके फैमिली में, फर्स्ट कज़न्स में, माँ बाप में, बहन भाइयों में डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको होने का ख़तरा थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। इसी तरह वो लोग जिनकी सोचने समझने की और चीज़ों को देखने के अंदाज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं उनको डिप्रेशन होने का ख़तरा ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, चीज़ों को देखने का अंदाज़ थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो और थोड़े एंशियस पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें डिप्रेशन का ख़तरा ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह बहुत सारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारियां हैं, इनकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। और शुरू में जैसे आपने ज़िक्र किया था, हमारे जो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स हैं, जैसे इकनॉमिक हमारे जो हालात हैं, पॉलिटिकल हालात हैं, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, फिर सोशल मीडिया है, फिर ड्रग्स एंड अल्कोहल हैं, ये तमाम फैक्टर्स डिप्रेशन को पैदा करने में इनका सबका हाथ है।
بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو پرومیننٹ سمٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے تو ڈپریشن کے پرومیننٹ سمٹم میں جیسے میں نے پہلے کہا طبیعت میں بہت زیادہ اداسی کا ہونا، اور یہ اداسی کم سے کم 2 ہفتے یا اس سے زیادہ ہو، اور اس اداسی کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیک آف پلیجر، یعنی آپ روزمرہ کی وہ چیزیں جن کو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے اب ان کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور ان کی ساتھ ساتھ کچھ اور علامتیں جیسے نیند کی علامتیں، بھوک کی علامتیں، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، گھبراہٹ محسوس ہونا، معدے کے پرابلمز، جسم میں غیر ضروری طور پہ درد رہنا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے اپنے کاموں میں دلچسپی کم ہو جانا، یہ تمام سمٹمز ہو سکتے ہیں. تو ڈپریشن میں ہمیں نہ صرف عوام میں اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں کہوں گا اپنے ڈاکٹرز میں، ہمارے جو بہت ہمارے کولیگز ہیں جو باقی اسپیشلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں اویئرنیس بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر ان سے غلط کانسیپٹس لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کنفیوژن ہے میڈیسن کو لے کے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن اگر انیشیلی ایک دفعہ سٹارٹ کر دی جائے تو بندہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ایک ڈپینڈنسی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو کیا کوئی ودڈرال افیکٹ ہوتا ہے ڈپریشن کی میڈیسن لینے سے؟ اس کا تھوڑا سا آپ آنسر دیں کہ یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے. دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ڈپریشن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے نا. ڈپریشن ایک سیریس بیماری ہو سکتی ہے، اور دیکھیں اگر ایک آدمی کو ڈپریشن ہے تو اس کی جسمانی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کو جسمانی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے، اس کے کام کاج پہ اثر پڑتا ہے، اس کی پرسنل لائف پہ اثر پڑتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان ایکسٹریم کیسز ڈپریشن کی کمپلیکیشن سوئسائڈ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دینے سے پہلے اس کا کانٹیکس میں لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈپریشن کوئی عام بیماری نہیں ہے، پوٹینشیلی بہت سیریس بیماری ہے، اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ کانٹیکسٹ آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہم ایک سیریس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اگلی بات سمجھ آئے گی کہ اس کی دوائیاں لینا، اس کا ٹریٹمنٹ کرانا. ٹریٹمنٹ صرف دوائیاں نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ میں دوائیاں بھی ہیں، اس میں سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ بھی ہے، اور کچھ اور مشینی طریقہ علاج بھی ہیں. تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہو اس کو کروانا چاہیے. دوائیاں جو ہیں، جو ڈپریشن کی دوائیاں ہیں وہ ایک دم کام کرنا شروع نہیں کرتی ہیں، ان کو کم سے کم 2-3 ہفتے لگتے ہیں پراپر کام کرنے میں. اور ایک دفعہ اگر آپ دوائیاں فار ایگزامپل ڈپریشن میں شروع کریں تو منیمم 6 to 9 months آپ کو کھانی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ڈپریشن کی دوائی جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو شروع کے دنوں میں تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو ان ٹچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ان دوائیوں کو ایک دم چھوڑا نہیں جا سکتا. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں ایڈکٹیو نہیں ہیں، یہ نشہ آور دوائیاں ہرگز نہیں ہیں، لیکن ان دوائیوں کو ایک دم چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر آپ ایک دم چھوڑیں گے تو آپ کو ودرال سمٹمز ہوں گے. تو ان کو ہمیشہ ڈاکٹر کی گائیڈنس میں اور ڈاکٹر کے پرسکرائب ہوئے طریقے کے مطابق چھوڑنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈومیسٹک ایشوز کی طرف آؤں گا. کچھ فیملیز میں ایشوز ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے لیکن ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ان کی جو باقی بچے ہیں یا جو باقی ممبرس آف فیملی ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس انوائرمنٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، یا کیسے اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارا جو سیکھنے کا سمجھنے کا جو پہلا سیڑھی ہے وہ تو ہمارا گھر ہوتا ہے. اور جب میں نے شروع میں آپ سے بات کرا تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پرسنالٹی. پرسنالٹی کا عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں، آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، بات چیت کیسے کرتے ہیں. لیکن سائیکیٹرکلی اسپیکنگ پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے، آپ چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، آپ نیگیٹو سوچتے ہیں پازیٹیو سوچتے ہیں. تو یہ جو ہماری پرسنالٹی ہے یہ آپ کی بنتی ہے آپ کے ارلی چائلڈہڈ میں، بچپن میں. یعنی آپ کے ارد گرد ماحول میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے، آپ کے ارلی لائف ایکسپیرینسز کیسے ہیں. تو جو گھر میں آپ نے بات کی کہ گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑا اور معاملات، تو ان معاملات کا نہ صرف آپ کے اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی، ان کی اپ برنگنگ پہ بھی، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. اب آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے بڑا ایک عام کانسیپٹ ہے
پیرنٹل کلاسز، یعنی جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی جا کے کلاسز لیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے پیرنٹ، یعنی آپ نے والد یا والدہ کیسے بننا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ان کو پیرنٹنگ کا کورس پورا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو دس از ٹریننگ آن دا جاب، آپ ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جو ہے آپس میں آپ جو ہے تعلقات کو آدمی ٹھیک رکھے. اگر آپ کسی چیز پہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو اس کو بڑے معنی روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اور بچوں کی غیر موجودگی میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ڈرگس کی طرف میں آؤں گا. جس طرح الکوہلکس ہیں اور ہماری سوسائٹی میں پرٹیکولرلی اگر پاکستان کی بات کی جائے، یہاں پہ کینیبس، چرس ٹو بی ویری ایگزیکٹ بہت کامن ہو گئی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ پرسیپشن ہے کہ یہ جو ہے یورپین کنٹریز میں اس کو لیگل کر دیا گیا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ جو جہاں تک ڈرگس کا تعلق ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے میرا، آپ کا، ہم سب لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انفیکٹ وہ لوگ جن کے بچے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ ان کو کہیں کہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا فیئر کیا ہے، تو شاید ان کا سب سے بڑا فیئر یہ ہوگا کہ ہمارے بچے کہیں ڈرگس کی طرف نہ چلے جائیں. آپ نے تو کینابیس کی بات کی. کینابیس اور الکوہول اور ہیروئن تو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں. آج کل تو بات آئس کی ہے، آج کل کی بات ایکسٹیسی پلز کی ہے، اور بہت ساری ایسی ڈرگس ہیں جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوئے. کمبینیشنز آ رہے ہیں، مکسچرز آ رہے ہیں، کاکٹیلز آ رہے ہیں. تو تمام ڈرگس انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈرگس کا جو پہلا سیڑھی ہے، جو راستہ شروع ہوتا ہے، وہ اسموکنگ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈرگس کے بارے میں آج کل جو میڈیکل سائنس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈکشن از اے ڈیزیز، یعنی یہ ایک بیماری ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اٹس اے لائف اسٹائل چوائس، لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. تو جتنی بھی ڈرگس ہیں، چرس کا آپ نے نام لیا، ہیروئن ہے، آئس ہے، ایکسٹیسی ہے، یہ تمام ڈرگز آپ کے ذہن اور جسم دونوں کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں، جن میں ذہنی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، اچانک موت، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ تعلق ان کا ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے یورپ کی بات کی کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کو لیگلائز کیا گیا ہے، تو دیکھیں اپنے اپنے کلچر کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کینابیس کو، یعنی چرس کو، اور بہت ساری باقی نشہ آور ادویات کو علاج کے طور پہ بھی بعض ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ انڈر اسٹرکٹ گائیڈنس ہے اور وہ لیبارٹری پریپریشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ تو ہم بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. جو اسٹریٹ ڈرگز ہیں جو عام طور پہ باہر اویلیبل ہیں، آپ ان کو دوائیوں کے طور پہ استعمال کرنا شروع کریں. تو ہمیں اس کے اوپر، مجھے لگتا ہے ڈرگز اینڈ الکوہول جو ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کے، اگر آپ 3-4 بڑے ایشوز کاؤنٹ کریں تو ان میں یہ ایک آئے گا. بالکل ایسا. اور اس کے اوپر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ اب وہ والا معاملہ نہیں رہا جو آج سے 20-30 سال پہلے شاید ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ کسی پل کے نیچے بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ڈرائنگ رومز تک، ہمارے بیڈ رومز تک پہنچ گیا ہے. اور ان کے انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک پہنچ گیا. بالکل، انسٹیٹیوشنز میں اور بچوں میں، یعنی آپ بالکل آپ سیکنڈری اسکول کے بچوں تک یہ بات اب پہنچ گئی ہے. بالکل. تو کالجز، یونیورسٹیز میں پارٹی کلچر ہے، اور یہ آئیڈیا کہ ٹو ہیو فن از ٹو یوز ڈرگس. لوگوں میں یہ بات اب پروان چڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے فن کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ڈرگس مسٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور جو ایزی اویلیبلٹی ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہے اس کو بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ یہ ورک پلیس اسٹریس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بڑا ان کا ڈیفیکلٹ اسکیجول ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اگر ورک پلیس اسٹریس زیادہ ہو تو کیا اس آرگنائزیشن سے جاب کوئٹ کر دینی چاہیے، یا اس کا کوئی ادر وے آؤٹ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا کویشچن ہے، اور پرٹیکولرلی پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمارے ہاں ایمپلائی فرینڈلی پالیسیز نہیں ہیں نا. اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو آکوپیشنل ہیلتھ کا ایک سیپریٹ سیٹ اپ ملے گا جو امپلائیز کی ہیلتھ، فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو ہمارے ہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. اور ورک پلیس اسٹریس، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس میں آپ کی دائرے کی ٹائمنگز، اس میں دائرے کی جو آپ کی ورک پلیس پالیٹکس ہے وہ، اس میں بلینگ، اس میں ہراسمنٹ، اس میں ٹف ڈیڈ لائنز، اس میں پے ایشوز، یہ تمام چیزیں ورک پلیس اسٹریس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ مسلسل اسٹریسڈ آؤٹ ہیں تو ظاہر ہے یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کو آبویسلی اگر کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ امپلائی ہیں اینڈ ایف یو فیل اسٹک ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کانسٹنٹ ورک پلیس اسٹریس مل رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے پھر ظاہر ہے آپ کو اپنے کیریئر کو پلان کرنا پڑے گا. ایسی جگہ سے جان چھڑانا ہی بہتر ہوگا, لیکن طریقہ کار کو فالو کر کے دیکھ کے اپنے آلٹرنیٹ دیکھ کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کی سطح پہ, پالیسی میکرز کی سطح پہ, جو بھی آرگنائزیشن جو لوگوں کو امپلائی کرتی ہیں ان کو بھی اس بات کا پابند بنانا ہوگا کہ امپلائیز فرینڈلی پالیسی بنائیں اور اپنے جگہ پہ سٹریس سے ریلیٹڈ ان کے کچھ پروسیجرز یا پروٹوکول ہونے چاہیے کہ ورک پلیس سٹریس سے کیسے مینیج کیا جا سکے. جیسے آج کل آپ دیکھیں نا بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بینکس ہیں, وہ باقاعدہ سٹریس مینجمنٹ کے کورسز کرواتے ہیں, اینگر مینجمنٹ کرواتے ہیں, اور ان کے فرام سی ای او ٹو دا باٹم ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو ورک پلیس اسٹریس ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر کیسے افیکٹ کرتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو اب ویسے بتایا گیا ہمیں کہ آپ بھی اس چیز کو کافی پریفریبل سمجھتے ہیں, آپ گروپس وغیرہ کو لے کے جاتے رہتے ہیں ڈفرینٹ جگہ آؤٹنگ وغیرہ کے لیے تاکہ وہ مینٹلی ریلیکس رہیں. بالکل بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب, یہ سوشل میڈیا کا آج کل یوزیج بہت زیادہ ہو گیا ہے, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, چاہے وہ کھانے کا ٹائم ہو, سونے کا ٹائم ہو, وہ ساری روٹین اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈسٹربڈ ہے. تو سوشل میڈیا کے یوز کیسے, اس کا یوزیج ہونا چاہیے اور کیا اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ دیکھیں یہ اگین بڑا ٹرکی کویشچن ہے. یہ بات کہنا تو بڑا آسان ہے کہ اسکرین ٹائم کو ہم سب کو کم کرنا چاہیے, لیکن میں جب اپنے اسکرین ٹائم کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہیلدی نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا اسکرین ٹائم ہوتا ہے اس کے ساتھ اگین آپ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. تو وائل سوشل میڈیا از گریٹ فار آل دا انفارمیشن, لرننگ, ایجوکیشن, ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا, نئی نئی باتیں سیکھنا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ تمام چیزیں کتنی زبردست ہیں. اس کے بغیر شاید ہم اب تصور بھی نہیں کر سکتے نارمل زندگی کا, پارٹ آف لائف بن چکا, پارٹ آف لائف ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو انکریز اسکرین ٹائم ہے, یہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے انزائٹی کا تعلق ہے, اس سے ڈپریشن کا تعلق ہے. اور دیکھیں نا آج کل آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ہاتھ میں فون ہے, آئی پیڈ ہے, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں 3-4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا بول چال شروع نہیں ہوتی, یعنی ڈیلیڈ اسپیچ ہے, وہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہے. پھر بچوں میں سوشل انٹریکشن کی جو اسکلز ہیں, سوشل اسکلز, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, وہ اسکلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں. ان میں سوشل انزائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ دے ہیو بیکم یوز ٹو دس فیک ورلڈ, کہ جہاں پہ آپ ورچولی لوگوں کے ساتھ تو کانٹیکٹ میں ہیں لیکن جب لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, آمنے سامنے بات کرنی پڑتی ہے, تو آپ کے اندر وہ اسکلز نہیں ہوتی. تو آن اے ہیلدیئر, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی, جو آپ کا اسکرین ٹائم ہیلدی رہے, تو آئی وڈ سے لیس دین 4 to 5 hours اے ڈے یہ آپ کا ٹائم ہونا چاہیے. اور ایک کام جو میں نے خود بھی ابھی شروع کیا ریسنٹلی, وہ یہ ہے کہ فار اے فیو آورز ایٹ لیسٹ, مے بی 4 to 6 hours اے ڈے میں اپنا وائی فائی اور موبائل ڈاٹا آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ وہ ایک طرح سے آپ کا ذرا اسکرین ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ میرے اب دوستوں کو, میری ٹیم کو, میرے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ یہ اویلیبل نہیں ہے. شروع میں تو لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, 5 منٹ کے لیے بھی آف لائن ہوئے تو قیامت آ جائے گی, لیکن اب گریجولی سب لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ یار یہ 4-5 گھنٹے شاید می ٹائم ہے. بالکل, مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ اس ٹائم ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اس انفلیشن ہے, سب سے زیادہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں جو میسیج ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس انوائرمنٹ کو, اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں, سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوئی خاص ٹپ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ جو ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک یہ سچویشن ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کمپیشن. یہ سچویشن ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے ان دوستوں کی, بھائیوں کی, فیملیز کی مدد کریں جو کہ تھوڑا کمپیریٹیولی فائنینشلی اتنے اچھے نہیں ہیں. انٹالرنس آپ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. جی بالکل, اسی پہ میں بھی آ رہا تھا. انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈ آپ کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیں نا, دو اتنے قریبی دوست اور وہ بھی بعض اوقات پالیٹکس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور ہمیشہ کے لیے بول چال بند, یعنی یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے جو کہ ان ہیلدی ہے.
اور آپ اس ڈیوائڈ کی دونوں طرف کے لوگوں کو سنیں تو ان کو یہ لگتا ہے، دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور دوسرا بالکل غلط ہے. تو یہ جو کلچر ہمارے ہاں پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی ٹھیک ہے اور دوسرا بالکل غلط ہے، یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے. کیونکہ لاجک اور ریزن سے ہم لوگ ہٹ کے ہیں، صرف ایموشنز آ گئے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھنا اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا. یہ ایک آپ نے بڑی زبردست چیز کی نشاندہی کی ہے کہ خود کو ٹھیک سمجھنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا. اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ بھی ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جس سوشل میڈیا والی بات کو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کا پرسیپشن، ہمارا جو اوپینین بنتا ہے وہ بیسڈ آن دا انفارمیشن دیٹ وی گیٹ فرام دا میڈیا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ بالکل ایسا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میڈیا پہ جو چیزیں ساری چل رہی ہوتی ہیں وہ سب کی سب ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہیں، اور چیزوں کو انفارمیشن کو انالائز کرنے کا، انٹرپریٹ کرنے کا، اس میں سے نتیجہ نکالنا، یہ ہر بندے کا ذہن الگ طریقے سے کام کرتا ہے. تو ہم سب کو میرے خیال میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں پروفیشنلز کو، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس چیز پہ آپ بلیو کرتے ہیں بے شک اس پہ بلیو کریں، لیکن آپ اپنے اوپینینز کو دوسروں کے اوپر انفورس نہ کریں. فلیکسیبلٹی ہو، دوسرے لوگوں کی رائے کا بھی احترام کریں، ان کے اوپینین کو بھی سنیں، اور ہیلدی کنورسیشن ضرور کریں لیکن اس میں پرسنل نہ ہوں، تعلقات کو خراب نہ کریں. جو تعلقات بننے میں ڈیکیڈز لگتے ہیں ان کو آپ منٹوں میں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم سب کو اس کے اوپر، پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور پہ اس پہ زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ پرابلم آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں میں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ لوگوں نے، بلکہ کافی لوگوں نے کویشچن کیا کہ لائف میں کچھ مس ہیپس ہو جاتے ہیں، کچھ ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، کچھ پاسٹ کے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جن سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان ایونٹ سے نکلنے کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح ٹروما ہو گیا، کوئی بھی ٹریجڈی ہو گئی. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑا فلیکسیبل بنایا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں ہمارے ساتھ جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور ٹراماز ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ ان کو پروسیس کر لیتا ہے اور ود دا پیسیج آف ٹائم اس سے ہم نکل آتے ہیں. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کے جو پاسٹ ٹراماز ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، وہ آپ کے مائنڈ میں، انکانشیس مائنڈ میں، لاشعور میں اسٹک ہو جاتے ہیں اور آپ کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں، اگر یہ پرابلم ہمیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس، کاؤنسلر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کو ڈگ آؤٹ کریں، اس کے بارے میں بات کریں، تاکہ ہمارا مائنڈ اس چیز کو پروسیس کرے اور ہم گریجولی اس سے نکل جائیں، آگے نکل سکیں. ٹراما سے ریلیٹڈ ہماری ایک بیماری بھی ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہم نے بہت دیکھا جب 2005 کا ارتھکویک آیا تھا. اور یہ جو ہمارا بیلٹ ہے، یہ بالا کوٹ، گڑھی حبیب اللہ، کشمیر والی، تو ہم نے اس بیلٹ سے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھے جو ارتھکویک کا ٹراما تھا، اپنی فیملی کے لوگ جنہوں نے لوز کیے، اس کے بعد پھر وہ اس بیماری کے ساتھ آئے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں وہی سین بار بار ریپیٹ کرتا رہتا تھا. رات کو ڈراؤنے خواب آتے تھے، وہ بند جگہ پہ رہ نہیں سکتے تھے، کھلی جگہ پہ چلے جاتے تھے. تو وہ ایک ایگزامپل تھی کہ آپ ٹراما، پاسٹ ٹراما آپ کو کس طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح پھر آپ اور دیکھیں آگے، ریپ وکٹمز میں، کڈنیپنگز میں، یہ جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں، چائلڈ سیکشل ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز ہے، فزیکل ابیوز ہے، ایون بولنگ اینڈ ہراسمنٹ ہے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ریمپنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں بعض اوقات آپ کی پرسنالٹی کو، مینٹل ہیلتھ کو پھر ساری عمر افیکٹ کرتی ہیں. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کاؤنسلنگ ہے، پروفیشنل ٹریٹمنٹ ہے، وہ پھر اویل کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں رہ گئی ہیں، ان پہ میں لازمی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ کو اوپینین لینا چاہوں گا. ایک ہے انزائٹی پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، اور دوسرا فیئر. انزائٹی بالکل ذہنی صحت کی ایک بہت عام بیماری ہے اور کروڑوں لوگوں کو ہے. انفیکٹ ہماری کچھ ریسرچز ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں ہر دوسرے تیسرے آدمی کو کچھ نہ کچھ انزائٹی ہے. تو انزائٹی ڈس آرڈر ایک براڈ ٹرم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماری جس میں خوف ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو. اس کی ایک مثال تو ہے جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، جس میں لوگوں کو ہر وقت ایک انجانا سا دڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پینک ڈس آرڈر، جس میں لوگوں کو اچانک پینک اٹیکس یعنی گھبراہٹ کے ایسے دورے پڑتے ہیں کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی میں مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک ایگزامپل ہے فوبک انزائٹی، یعنی فوبیاز، کسی چیز کا حد سے زیادہ ڈر. جیسے کچھ لوگوں کو بند جگہوں کا ڈر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہائٹ کا ڈر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو انسیکٹ سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو سوشل اوکیجن سے ڈر لگتا ہے، فائر سے ڈر لگتا ہے.
تو وہ فوبیاز کی بیماری ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے, اور انزائٹی میں ذہنی طور پہ تو ڈر, خوف, گھبراہٹ, بے چینی, اس قسم کی علامتیں ہو سکتی ہیں. اور جسمانی طور پہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, ایسے لگنا کہ جیسے آپ کا سانس بند ہو رہا ہو, آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو. IBS ایک معدے کی بیماری ہے جس میں لوگوں کا اکثر کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کبھی قبض ہو جاتا ہے, معدے میں گیس وغیرہ بنتی ہے, وہ ایک انزائٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ علامت ہے. تو یہ انزائٹی اس قسم کی بیماری ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شاید ہر دوسرے آدمی. اچھا سر, اس کی ٹریٹمنٹ کیا کیسے, میڈیسن مینڈیٹری ہے یا وداؤٹ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے؟ جی, وداؤٹ میڈیسن بھی ہو سکتی ہے, بلکہ جو ہمارے جتنی بھی ذہنی صحت کی یا سائیکیٹرک بیماریاں ہیں انکلوڈنگ انزائٹی, ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہم 3 طرح کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے پہلے جو مجھے اور آپ کو اور ہمارے سننے والوں کو ہر ایک کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں سب سے پہلے تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے لائف سٹائل میں ایسی تبدیلیاں پیدا کریں جس سے آپ کی ذہنی صحت کو بوسٹ ملے اور بیماریوں کا خطرہ کم ہو. اور وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 تو آپ کی نیند ہے کہ آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, کم سے کم 8 گھنٹے نیند کریں, جو ٹائم اللہ نے سونے کے لیے بنایا اس میں سوئیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایکسرسائز, ریگولر ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تیسرا یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی عادات اور اطوار کو نیچر کے قریب رکھیں, کم کھائیں اور ایسے ٹائم پہ کھائیں جس ٹائم پہ کھانا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ اپنی سوشل کنیکٹیویٹی کو امپروو کریں, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو امپروو کریں. اور اگر آپ ایک بہت سٹریسفل لائف سٹائل میں رہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں جن سے آپ کا اسٹریس ریلیف ہو, جیسے آؤٹنگ, ہالیڈے پہ چلے جانا, دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ یعنی دوائیاں, تو دوائیوں کا علاج بھی ہے. اور تیسرا ہے سائیکو تھراپی یعنی کاؤنسلنگ کے ذریعے. اب کس مریض کو کون سی ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے انزائٹی کی شدت یا سیویرٹی کے اوپر. اگر انزائٹی ہلکی پھلکی ہے, مائلڈ ہے اور آپ کی روزمرہ زندگی کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا اور آپ مینیج کر رہے ہیں, تو پھر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن شاید کافی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ انزائٹی سے آپ کی روزمرہ کی روٹین اپ سائڈ ڈاؤن ڈسٹربڈ ہے اور آپ کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے, تو پھر میڈیکیشن, سائیکو تھراپی, ان دونوں کو ملا کے ان کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات ان میں سے ایک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ جو کورس ہوتا ہے یہ رفلی کتنے ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے؟ دوائیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کم سے کم 6 مہینے, 6 to 8 months ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 6 مہینے دوائی کھا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوائیاں 6 مہینے کھانے کے بعد ان کو اس کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے اور لمبے عرصے تک ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی شدت کے اوپر اور آپ کی بیماری کی کازز کے اوپر. بعض لوگوں کو لمبے عرصے تک بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ویریس پیشنٹس کو دیکھا ہوگا, ٹریٹ بھی کیا ہوگا, آپ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے کون سی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایسے کامن ایشوز دیکھے ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایک ایشو تو نہیں ہے بلکہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب دیکھیں, مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں نے 10 سال انگلینڈ میں بھی کام کیا, بالکل ایسا, اور اس کے بعد میں پاکستان آیا اور یہاں پہ بھی مجھے اب 11 سال ہو گئے ہیں. تو دونوں سسٹمز کو کمپیئر کرنے کا موقع بھی ملا اور یہ دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ فیکٹرز ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہماری جو سوسائٹی میں جو ہمیشہ سے ایک ایج تھا وہ تھا ہمارا اسٹرانگ فیملی فیبرک, ہمارا فیملی ڈائنامکس, ہماری کنیکٹیویٹی, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم, لوگوں کا ساتھ رہنا, جو ہمارا ایک اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی. انفارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایوالو ہوا ہے اور ہماری وہ اسٹرینتھ ہم آہستہ آہستہ لوز کرتے جا رہے ہیں. پھر میرا خیال ایک اور یہ تھا کہ جب میں باہر کام کرتا تھا کہ پاکستان میں چائلڈ ابیوز جیسی چیزیں شاید نہ ہونے کے برابر ہیں, کیونکہ ہم ایک بڑے کنزرویٹو اور ریلیجیس سوسائٹی ہیں اور شاید ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن جب آپ واپس آ کے میں پروفیشنلی کام کرنا شروع کیا تو یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں چائلڈ ابیوز, سیکشول ابیوز کسی طرح بھی باہر کے ملکوں سے کم نہیں ہے, بلکہ شاید تھوڑی سی زیادہ ہے. تو اور جیسا کہ ہم سائیکیٹرسٹ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ذہنی بیماریوں کی ابتدا آپ کے بچپن میں ہوتی ہے. تو اگر آپ کے بچپن میں کوئی ایسے ٹراماز, ایکسپیرینسز تھے تو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ چائلڈ ابیوز کا مطلب صرف سیکشول ابیوز نہیں ہے. چائلڈ ابیوز میں سیکشول, فزیکل, ایموشنل ابیوز, بلینگ, ہراسمنٹ, باڈی شیمنگ, نیم کالنگ,
یہ ان چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں تو بہت ساری ذہنی بیماریوں کے اوپر ہم شاید ان کو پیدا ہونے سے روک بھی سکتے ہیں اور ایک ہیلدی سوسائٹی بن سکتی ہے. تو ہمیں اپنے جو ایجوکیشنل سسٹم میں ہے، پرائمری اسکول سسٹم ہے، وہاں پہ ہمیں شاید مینٹل ہیلتھ کے اوپر وہاں سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مے بی اس کے اوپر کریکولم میں کچھ لانے کی ضرورت ہے. اپنے ٹیچرز کی جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی بیسکس کے اوپر. تو شاید ان دا لانگ رن پھر ہمارے ہاں بہتری ہوگی. اور ایک اور بات جو ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہمیشہ سے اتنا نمبروں کے اوپر بیسڈ ہے اور میمورائزیشن کے اوپر اور رٹا لگانے کے اوپر اور پوزیشن لینے کے اوپر بیسڈ ہے کہ اس میں بچہ جو اس کی اپنی کریٹیوٹی ہے، انڈیویجویلٹی ہے، وہ شاید کہیں دب کے رہ جاتی ہے. اور ہم اپنے بچوں کو شاید اس چیز کے لیے تو تیار کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل، لیکن اس چیز کے لیے کبھی تیار نہیں کرتے کہ زندگی میں بھی کوئی فیلئر مل جائے تو اس کو کیسے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے دیکھنا ہے. بالکل آئی تھنک یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے جو بچوں کو اس ساتھ ہمیں شروع سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے یہاں، ان میں ریفارمز ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. انشاءاللہ پھر بھی ہم آئیں گے، کوئی بھی ایشوز ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم ہم آپ کے پاس آ کے ضرور ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ لوگوں کی اویئرنیس ہو سکے. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می. تھینکس لاٹ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا آفتاب عالم صاحب نے بڑا تفصیلی ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے بتایا. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے تو بلا جھجک، بلا خوف و خطر ضرور آئیں، ان سے کنسلٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے اور آپ کی جو باقی لائف کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.